बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आज का जो हम व्लॉग बना रहे हैं, आज यकम मुहर्रमुल हराम है, तो आज हम मुहर्रम पे ही व्लॉग बनाएंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं मजलिस सुनने। उससे पहले अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया कि अहले इल्म से आप पूछें, जो लोग दीन का इल्म रखते हैं उनसे आपने पूछना है अगर आपको कोई मसला है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में हर जो अनपढ़ बंदा है, जो दीन का इल्म नहीं जानता, वो ख्वाहिश रखता है कि दीन को पता है, और जो जानते हैं उनसे पूछने में वो बेइज्जती महसूस करते हैं। तो तकलीद को वो अपना नहीं समझते कि तकलीद करनी चाहिए, लेकिन अहमद तरीन ने कहा कि तकलीद वाजिब है। तकलीद ये है कि आपने फ़िक़्ही जो मसला है आपने आयतुल्लाह से पूछना है, जो वक्त का मुज्तहिद है, ईरान का हो या पाकिस्तान का हो। अच्छा, अब एक हमारा तबका ये है कि वो मुज्तहिद की मुखालफत करते हैं, और दूसरी साइड पे ठीक है जो एक मलंगी पोर्शन है, वो जो अपना एक सैयद है उसका एहतराम जायज़ है, वाजिब है। एहतराम से हट के वो उसकी बैयत करते हैं, अपने बाजू पे वो मोहरें लगवाते हैं, ठीक है, उसको वो जायज़ समझते हैं, जो कि हालांकि हमने बैयत होना है इमाम ज़माना की। हम दुआ करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं इमाम ज़माना का, लेकिन हम इमाम ज़माना की बैयत दुआ करते हैं, बैयत हम हो रहे हैं, सैयद की मोहरें लगवा रहे हैं, ठीक है, सैयद है, काबिल एहतराम है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है एक सैयद है वो दीन का इल्म ना रखता हो, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की दीन की मुखालफत करता हो, उसके लिए हमें ज़रूरी वाजिब नहीं हम पे कि हम उसकी पैरवी करें या उसकी तकलीद करें। तकलीद हम मुज्तहिद की जो वाजिब है वो हम उसकी मुखालफत करते हैं। जो बैयत अपना हमारे फ़िक़्ह है जाफरिया में वाजिब नहीं है, ठीक है, जायज़ भी नहीं है बैयत करना, क्योंकि हमने इमाम ज़माना की बैयत होना है। वो बैयत करके जैसे वो कह दें उनके पीछे मिसाल वो चलते हैं, ठीक है, ये अपनी मर्जी करते हैं, क़यास करते हैं। तो ये अब फैसला आपने करना है कि अब ईरान की जंग हुई है, आप देख लें, एक उनके मुज्तहिद हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, ठीक है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। अब उनको देख लें, बिल्कुल जो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि काफिर आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपने पीछे नहीं हटना और इनसे नहीं डरना, ठीक है। अमेरिका ने जो जो चीज़ें उनसे कही हैं वो न डरे हैं न वो पीछे हटे हैं, ठीक है, कुरान के मुताबिक वो पीछे हट गए हैं अमेरिका वाले, डरे भी खुद हैं वो। अगर कुरान पे आप अमल करेंगे, आप मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीम पे अमल करेंगे, तो जिस चीज़ से आपने बचना है वो क़यास है। अपनी मर्ज़ी का नाम अगर दीन हो जाता तो फिर अल्लाह ताला ने ये नबी रसूल भेजने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। 1,24,000 पैगम्बर आते हैं, ठीक है, वो आपको दीन बता के जाते हैं। आखिरी हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, वो हमें दीन बताते हैं। कुरान आता है, उसमें अल्लाह ताला ने सारी बातें की हैं, उसको समझाने के लिए अहमद तरीन है, उनको भी आप नहीं मानते, कुरान को भी आप नहीं मानते, ठीक है। आप अपना फैसला करते हैं कि नहीं हमारा दिल करता है हमने ये ऐसे ऐसे करना है, और उसी दिल की वजह से आपने उसी मजालिस की मुखालफत करनी है कि हमने यहाँ मजालिस नहीं होने देनी, और वो काम आप कर रहे हैं जो काम दुश्मन ने करना है। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ये फैसला आपने करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अब हम जा रहे हैं तो फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। व्लॉग्स बनाने का मेरा मकसद है कि यूट्यूब से अर्निंग आ जाए, ठीक है, हम अपने रिश्तेदारों को इम्प्रूव करें, ऊपर ले आएँ। हमारे पास पैसा होगा तो हम उन पर खर्च करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम भी हैंड टू माउथ हम गुजारा करेंगे। आप दुआओं में याद रखिएगा। तो अब हम आगे जा रहे हैं, आपको हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हराम में इस आय मजीदा की रोशनी में हमारा मौजू रहेगा शान विलायत
اور پیغام ولایت کہ اللہ نے کچھ ہستیوں کو صاحب شان بنایا ہے، تو ان صاحب شان ہستیوں نے اپنے پاک کردار سے اپنے حبداروں اور شیعوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ خطاب ہوا ہے ایمان والوں کو، تقاضا کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے یہ ایمان والے کون ہیں، اور اللہ نے تقاضا جو کیا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وہ وسیلہ کون ہے؟ صاحبان ایمان کون ہیں؟ علماء اہل سنت کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سید رسول فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ گویا میں کہا کرتا ہوں خدا یہ کہہ رہا ہے میری بات صرف علی والوں سے ہے۔ گویا خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے جس کے دل میں نور ولایت علی نہیں وہ اس لائق نہیں، خدا انہیں لائق گفتگو سمجھے۔ لہذا اگر اللہ نے کسی قوم کو پسند کرتے ہوئے خطاب کیا ہے تو وہ فقط علی والے ہیں، ورنہ آپ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے اللہ نے تو کافروں کو بھی خطاب کیا ہے، اللہ نے تو لوگوں کو بھی خطاب کیا ہے، جہاں مشرکوں کا خطاب کیا، جہاں کافروں کا خطاب کیا، وہاں پر خدا نے یا تو ان کے جہنم ہونے کی خبر دی ہے، یا اللہ نے انہیں تنبیہ کی ہے، یا ان کی اللہ نے سرزنش کی ہے۔ لیکن قربان جاؤں جس قوم کی کامیابی کے لیے اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کے راستے کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کوئی اور قوم نہیں، وہ ہے جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب۔ یا علی، لہذا وہ خوش نصیب ہے، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، وہ خوش نصیب ہے۔ اور کیوں نہ ہو روایت میں کہ ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ السلام آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں خدا مجھے جنت میں داخل کرے، اس لیے کہ جانتا ہے یہ وارث جنت ہے، ان کی دعا مستجاب ہوگی، یہ دعا کر دیں گے تو میں جنتی بن جاؤں گا۔ جب امام کی محفل میں کتنے بیٹھے تھے، امام فرماتے انت فی الجنہ، تو جنت میں ہے۔ گھبرا کے کہتا ہے زہرا کا لال فرزند رسول میں نے تو جنت کی چوکھٹ نہیں دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں تو جنت میں ہے، میں کیسے جنت میں ہوں؟ فرماتے من اقر ولایتنا، جو شخص ہم اول محمد کی ولایت و محبت کا اقرار کرتا ہے فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہے۔ تو جب تک تم ہم سے جڑے ہوئے ہو تم جنت میں ہو، یہ دعا کراؤ جنت سے خدا باہر نہ نکالے۔ جب ہم اول محمد کا دروازہ چھوڑ دیا تو گویا تم جنت کو چھوڑ بیٹھے۔ لہذا ہمارے لیے تو اللہ کا یہ کتنا فضل اور انعام ہے
یہ بے مانگے محبت علی عطا کر دے. بے مانگے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ محبت علی یہ کسی بازار سے نہیں ملتی، یہ آپ کو کسی سپر سٹور سے نہیں ملتی. آپ چلے جائیں ملتان شہر میں کتنے مال پلازے بن چکے ہیں، کتنے سپر سٹور بن چکے ہیں، ہر چیز ملے گی. کہیں پر کسی خانے میں یہ نہیں کہا ہوگا محبت علی یہاں پڑی ہے، ولایت علی کا نور یہاں پڑا ہے، محبت حسین ابن علی کا نور یہاں پڑا ہے. یہ کسی سٹور سے نہیں ملے گی، بلکہ یہ اللہ کا یہ فضل ہے. وہ جس دل کو لائق سمجھتا ہے اس دل میں یہ پاک نور ولایت آل محمد ڈال دیتا. یہ پاک دل اللہ اس دل میں ڈالتا ہے. ہر دل میں یہ نور ولایت علی بھی نہیں آتا. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دیکھیے اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. مثال ماہ محرم سبیلیں لگ گئیں، جب باہر سے آ رہے تھے جوان حب حسین میں سبیل کا پانی اور شربت تقسیم کرتے. سبیل پر گلاس کیسے رکھے جاتے ہیں؟ پاک اور صاف. گلاس نہ خون والے ہوتے ہیں، گلاس نہ مٹی والے ہوتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اب مثلا میں کھڑا ہو گیا کچھ دیر کے لیے، میں نے کہا میں کھڑا ہوتا ہوں، وہاں پر میں بھی ثواب حاصل کرتا ہوں. آپ میرے پاس آئے کہ بلا شربت دیں، کہ بلا پانی دیں. میں نے دیکھا کہ کچھ گلاس نیچے گرے پڑے تھے، آپ لوگوں نے دیکھا مٹی والے یا خون والے ہیں. میں نے اچھے گلاسوں کو چھوڑ کر ان گندے گلاسوں کا انتخاب کیا، یا مٹی والے کا یا خون والے کا. ایک مرتبہ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ نجف سے یہی پڑھ کر آئے ہیں، اللہ کی پاک نعمت ہے، پاک شربت ہے، پاک پانی ہے، گندے گلاس پہ دے رہے ہیں، نجس گلاس پہ دے رہے ہیں. مولانا کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاک اور صاف گلاس کو چھوڑ کر گندے گلاس میں کیوں دے رہے ہیں؟ ہماری عقل قبول نہیں کرتی ایک پاک اور صاف چیز کو ایک گندے اور نجس گلاس میں دیں. جب ہماری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی جو خالق عقل اللہ ہے وہ کیسے پسند کرے ایک نجس دل میں پاک نور ولایت علی. یا علی، اللہ پاک نور ایک نجس دل میں کیسے ڈال دے. اور یہ وہی خطابی جملہ نہیں بلکہ روایت میں اسلام کی پہلی جنگ بدر جب یہ فتح ہوئی تو جبرائیل امین نازل ہوئی. یا رسول اللہ خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، مجھے اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے، انی آلیت نفسی لا الہم حب علی ابن ابی طالب الا احببتو. یا رسول اللہ پروردگار فرما رہا ہے میں اللہ اس وقت تک کسی دل میں علی کی محبت ڈالتا نہیں جب تک اس دل سے میں اللہ محبت نہ کروں. یعنی اللہ پہلے دل کی پاکیزگی دیکھتا ہے. خدا کی محبت یہ ہوتی ہے یہ دل پاک ہے، یہ اس لائق ہے علی کی محبت ڈال دی جائے. اور یہ فرش عزا کا بچھانا بھی یہ محبت علی کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے. اور یہ فرش عزا کا بچھانا بھی ہم یہی تو اس نیت سے تو بچھا کے بیٹھے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اس پاک ذکر کی بدولت، اس پاک ذکر کے صدقے سے. اور یہ ذکر کتنا پاک ہے، روایت میں معصوم فرماتے ہیں
جس محفل میں ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام ہوتا ہے آسمانوں سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حفت بہم الملائکہ. اس مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے مومنین کے ارد گرد وہ ملائکہ رحمت طواف کرتے ہیں. واستغفرت لهم الملائکہ. اور پھر وہ ملائکہ صرف طواف نہیں کرتے بلکہ استغفار کرتے ہیں. اے میرا اللہ، جتنے آل محمد کے حبدار اس فرش عزا پہ آئے ہیں ان سب کے گناہ معاف کر. اور روایت میں ہے کہ یہ جو ملائکہ آتے ہیں نا، یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ جو فرش عزا میں بیٹھنے والے عزادار ہیں، یہ مومنین ہیں، ان کے بدنوں سے ایک خوبصورت، ایک بہت اچھی خوشبو نکلتی ہے جو آسمان پہ جاتی ہے. اس خوشبو کو سونگھ کر ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور اس خوشبو کو سونگتے ہیں. پھر اس محفل میں آ کر بیٹھنے والے لوگوں کے بدنوں پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. وہ خوشبو لے کر آسمانوں میں واپس جاتے ہیں. گویا یہ عظمت ہے ایک عزادار حسین ابن علی کی، ایک فرش حسین ابن علی پہ بیٹھنے والے کی. وہ بیٹا حسین کی مجلس میں ہے. اللہ نے اس کے پاک ذکر کے صدقے میں اس حبدار حسین کے بدن سے خوشبو پیدا کر. بیٹھا زمین پہ، خوشبو آسمان پہ گئی. اس خوشبو کو ملائکہ آسمان کی بلندیوں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے یہ فرش عزا پہ بیٹھنے والے لوگ یہ کوئی عام نہیں ہیں، یہ اتنے باکرامت ہیں. اللہ ان کے بدنوں کی خوشبو کو آسمانوں پہ پہنچاتا ہے اور آسمان والے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کتنی سعادت ہے. لہذا یہ حسین ابن علی، اس لیے روایات میں ملتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، جو اس فرش عزا پہ آتے ہیں، جو گریہ کرتے ہیں، جناب سیدہ ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتی ہے. جنت کی ضمانت لیتی ہے. یہ فرش عزا پہ آنے والا، ہاں شرط ہے کہ آنے والا خلوص سے آئے، آنے والا رسول اللہ کو تعزیت دینے کے لیے آئے، آنے والا جناب زہرا کو تعزیت دینے کے لیے آئے. دنیاوی مفاد اور دنیاوی اغراض لے کر نہ آئے، بلکہ جو مشن اور مقصد ہے اس فرش عزا پہ آنا، رسول اللہ، رسول کی آل کو تعزیت دینا اور اپنے اندر کوئی تبدیلی اور فکر کی چینجنگ لے کے جائے. ماہ محرم آ گیا. ماہ محرم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ لباس تبدیل کرتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے. بے شک امام حسین ابن علی کے غم میں آپ کپڑوں کو تبدیل کریں. سیاہ لباس ایک حسین ابن علی کے غم کی ایک علامت ہے. انکار نہیں، علماء منع نہیں کرتے. غم حسین ابن علی کیا ہر وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں جو شریعہ مقدسہ میں جائز ہے. تو لہٰذا سوال یہ ہے، ہم لباس تو بدل رہے ہیں، حسین ابن علی کے غم میں کیا ہم نے اپنے کردار کو بھی بدلا حسین ابن علی کی قربانی کے بعد؟ امام حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ میری شہادت کے بعد غم کا لباس بدلا جائے یا کردار کا لباس بدلا جائے؟ جی امام کا اصلی مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کردار بدلا جائے. ہاں لباس بدلنا تو یہ تو مودت حسین کا تقاضا ہے. محبت حسین کہتی ہے کہ تم غمزدہ ہو جاؤ، جیسا کہ
روایت میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد جب محرم کا چاند آتا تھا تو 10 دن تک امام کے اوپر غم کے آثار رہتے تھے، تو کوئی امام کو کسی لمحے ہنستا مسکراتے نہ دیکھتا تھا۔ تو غم کے آثار میں سے یہ ہے کہ انسان صرف غم کے لباس میں غم کا اظہار نہ کرے، بلکہ حالت اور شکل ایسا بنائے کہ جس سے معلوم ہو فرزند زہرا، فرزند رسول حسین ابن علی کے ایام غم میں ان کا غم منا رہا۔ صلوات پڑھ دیں۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا غم ایسے منائے کہ ہماری تبدیلی، کردار کی تبدیلی۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم نے سیاہ لباس پہنا، ٹھیک ہے یہ غم کی علامت ہے، لیکن کبھی کبھی سیاہ لباس زینت کا لباس بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں، آیت اللہ سستانی یا دیگر فقہا، اب دیکھیں ذرا غور کیجئے جو پردے میں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، غم کا لباس بھی پہنو تو سوگ کے لیے پہنو، شو کے لیے نہ پہنو۔ جب بھی پہنو غم کا لباس سوگ کے لیے ہو، شو کے لیے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو مرد و زن کا لباس اس انداز سے، اس ڈیزائننگ سے ہو کہ جس میں شو زیادہ ہو سوگ کم ہو، یا بالکل شو ہو اور سوگ نہ ہو۔ لہذا سوگ کے لیے غم پہنو، غم کے لیے پہنو۔ آیت اللہ سستانی اور دیگر فقہا کیا فرماتے ہیں، اگر ایک عورت بیوہ ہو جائے، مرد کا انتقال ہو، عدت کتنے دن ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن بیوہ عورت کی۔ 4 ماہ 10 دن میں عورت کے لیے زینت والا لباس پہننا حرام ہے، اس مرد کی حرمت کا خیال ہے۔ لیکن آغا سستانی اور فقہا فرماتے ہیں عورت اگر ایسا سیاہ لباس پہنے، ایسی ڈیزائننگ سے آراستہ ہو جو زینت بن رہا ہو، وہ لباس پہننا حرام ہے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، مرد کی وفات عورت کے لیے، ہمارے لیے کسی جوان اور مرد کی وفات وہ بڑا صدمہ ہے یا حسین ابن علی کی شہادت؟ جی مولا حسین پوری کائنات مر جائے، زہرا کے لال حسین کے غم کی برابری نہیں کر سکتے۔ حسین کی مصیبت کا غم بہت بڑا غم ہے، جس کی مصیبت کو یاد کر کے رسول روتے تھے، جس کی مصیبت کو یاد کر کے علی روتے تھے، جس کی مصیبت کو یاد کر کے جناب زہرا روتی تھی، جس کی مصیبت کو یاد کر کے امام حسن مجتبی روتے تھے، جن کی مصیبتوں کو یاد کر کے چوتھے امام سے لے کر آج پردہ غیبت میں امام مہدی بھی روتے ہیں۔ ہر معصوم رویا ہے، جس امام کی مصیبت پہ اس کی مصیبت بہت عظیم ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، عام مرد اور جوان مر جائے تو کہا عورت اگر زینت والا سیاہ لباس پہنے تو اس کے لیے وہ حرام ہے، حالانکہ وہ سیاہ ہے لیکن زینت بن رہا ہے۔ تو اگر کوئی ماہ محرم میں زینت والا لباس پہن لے، کوئی مرد ایسی ڈیزائننگ والا پہن لے، تو جو میری اور آپ کی وفات پر ہماری بیویوں کا پہننا حرام ہو، تو بتاؤ زہرا کے لال حسین ابن علی کے غم میں ہم ڈیزائننگ اور شو بازیوں والا لباس پہنے، کیا وہ پہننا ثواب ہوگا؟ وہ شو بازی تو ہوگی، وہ سوگ نہ ہوگا، وہ شو بازی تو ہوگی، وہ غم نہ ہوگا۔ لہٰذا لباس پہنو، سیاہ پہنو، سادے سلوا کر پہنو۔ عورتیں بھی پہنے تو سیاہ پہنے
تو ڈیزائننگ ایسی نہ ہو کہ دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ یہ حسین کے غم میں آئی ہے یا کوئی زیب و زینت کر کے آئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا امام حسین ابن علی کے اس فرش عزا کے مقصد کو سمجھیں. ان کی اس فرش عزا کا مقصد کیا ہے؟ جہاں آل محمد کی شان ہے وہاں آل محمد کا پیغام ہے. آل محمد کی شان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی معرفت واضح ہو جائے، ان کی عظمت، ان کی شان نمایاں ہو جائے ان لوگوں کے سامنے جو آل محمد کی شان اور عظمت سے ناواقف ہیں کہ دیکھو جن کا دامن پکڑا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے صاحب فضیلت و کرامت بخشا. اور ہم جب اپنے لیے بیان کرتے ہیں تو ایک مرتبہ دل خوش ہوتا ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کا دامن پکڑا ہے کہ جو ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہیں، جنہیں اللہ نے نقائص سے، غلطیوں سے پاک خلق کیا ہے. اسی سے تو عظمت الہی نمایاں ہوتی ہے. جس اللہ نے محمد وآل محمد کو نقائص سے پاک خلق کیا، بنانے والا اللہ جانے کتنا پاک اور منزہ ہے. جس کی مخلوق اتنی پاک اور منزہ بنائی گئی، پاکیزہ بنائی گئی، عصمت و طہارت کے اندر بنائی گئی، بنانے والا کتنا عظیم ہے. تو لہٰذا جہاں ان کی شان کو سامنے رکھیں، شان کو سامنے رکھیں کہ اب ان کا پیغام ہمارے لیے، تو ان کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ امام حسین ابن علی کی جو شہادت تھی اس شہادت کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے. امام حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ امام علیہ السلام اپنے برادر محمد حنفیہ کے نام جو وصیت چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں امام خود فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں حسین ابن علی کا جو قیام ہے وہ کسی فساد کے لیے نہیں ہے، خون ریزی کے لیے نہیں ہے، غرور اور تکبر کے لیے نہیں ہے، کسی سلطنت و حکومت کے لیے نہیں ہے، ظلم و ستم کے لیے نہیں ہے. پھر زہرا کا لال آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مجھ حسین ابن علی کے قیام کا مقصد صرف یہ ہے میں اپنے نانے کی امت کو سنوارنے کے لیے نکل رہا ہوں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي. لیکن میرا تبلیغ کا انداز وہ ہوگا جو میرے نانے کی سیرت ہے، وہ بسیرت ابی علی ابن ابی طالب، اور میرا وہ طریقہ ہوگا جو میرے بابا علی ابن ابی طالب کا. میں دین خدا کی بقا کے لیے نکل رہا ہوں، اپنے نانے کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میں دین خدا کا پرچار کروں گا، میں امت کی اصلاح کروں گا. تو گویا امام حسین ابن علی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اپنے نانے کی امت کی اصلاح. تو آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم بھی کربلا میں ان کے ساتھ ہوتے. جب ہم یہ کہہ دیں یا لیتنی کنت معکم، اے زہرا کا لال ہم کاش آپ کے ساتھ ہوتے، تو تمنا تو کر دی. اس تمنا کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. ہم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں. کیا کرتے؟ جس مشن اور مقصد کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے آپ قربان ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ قربان ہو جاتے. لیکن زہرا کے لال نے یہ پیغام قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. حل من ناصر ینصرنا،
کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، تو آج اگر اس دنیا میں کوئی حسین ابن علی کے مشن کو جاری رکھنا چاہتا ہے، نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے، علی مولا کی سنت پہ چلتے ہوئے، حسین ابن علی کے حبداروں کی اصلاح کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے، تو یہ حسین ابن علی کا مشن ہے۔ اچھا آپ کہیں گے ہم کیسے یہ مشن انجام دیں؟ ہم تو مدارس دینیہ میں نہیں جا سکے، ہم تو علماء نہیں ہیں، ہم تو قرآن یاد کر کے سنا نہیں سکتے، ہم تو احادیث کا ترجمہ کر نہیں سکتے، تو پھر ہم کیسے حسین ابن علی کے مددگار بنیں گے؟ میرا دوست جو صاحبان علم ہیں وہ اپنے انداز سے مدد کریں گے حسین ابن علی کی، اور آپ جیسے جو با وفا اور مخلص مومنین ہیں، یہی فرش عزا کا بچھانا یہ حسین ابن علی کے مشن کی تکمیل ہے۔ یہ آپ کا اس فرش عزا کا بچھانا، اس میں حصہ ڈالنا، یہ فرش عزا کے لیے کوشش کرنا، تاکہ یہاں پر حسین ابن علی کے حبدار آ کر بیٹھے، حسین ابن علی کے شیعہ آ کے بیٹھے، موالیان حیدر کرار آ کر بیٹھے، مسلمان آ کر بیٹھے، تاکہ حسین ابن علی کے فرش عزا سے حسینیت کا پیغام پہنچے۔ یہی آپ مشن حسین ابن علی کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو جب آپ آگے پہنچا رہے ہیں تو پھر آپ کس قدر عظیم بن گئے، جس کی ضمانت، جس کی عظمت کو امام علی رضا علیہ السلام، اللہم محمد، امام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس بندے پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے مقصد کو زندہ کرتا ہے، خدا اس پر رحم کرے۔ رحم کرے کیا مطلب ہے؟ بہت بڑی دعا ہے، خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے مقصد کو زندہ کرے۔ بھئی رحم سے کیا مراد ہے؟ آئیں ذرا اس بات کو کھول دیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ کوئی کربلا جا رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں میرے حق میں مولا حسین کی قبے کے نیچے دعا کر۔ کوئی نجف جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے حق میں دعا کر۔ کوئی کعبہ جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے حق میں دعا کر۔ کوئی روضہ رسول پہ جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے حق میں دعا کر۔ کوئی جنت البقیع میں جا رہے ہیں، میرے حق میں۔ بھئی ان مقامات پر اللہ سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا کوئی نیک اور صالح بندہ ہے، آپ کہتے ہیں میرے حق میں دعا کریں۔ یا مجلس پڑھنے والے سے کہتے ہیں اختتام مجلس میں ہمارے حق میں دعا کریں، جس میں یہ اطمینان اور احتمال ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، لیکن یہ بھی احتمال باقی ہوتا ہے دعا کرنے والا دعا تو کر دے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے گناہ ایسے ہو جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن اگر کسی کے حق میں دعا امام کر دے، کیا دعا رد ہو سکتی ہے؟ حجت خدا جس کے حق میں دعا کر دے۔ میرا اور آپ کا کسی حق میں دعا کرنا اور ہے، لیکن نبی اور امام اگر کسی کے حق میں دعا کریں، امام صادق زبان صداقت و عصمت سے فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے مقصد کو زندہ کرے، یعنی خدا اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، جو بے روزگار ہے لیکن ہمارے مقصد کو زندہ کرتا ہے، جو بیمار ہے ہمارے مقصد کو زندہ کرتا ہے، خدا رحم کرے، یعنی خدا اس کو شفا عطا کرے، خدا رحم کرے اس شخص پر جو بے اولاد ہے، یعنی اللہ اس کو صاحب اولاد فرمائے، یہ اللہ نے رحم کر دیا۔ ایک تندرست ہے، خدا رحم کرے جو ہمارے مقصد کو زندہ کرے، یعنی اس کی تندرستی دور کرے، تو اللہ رحم کرے کیا مطلب؟ یعنی مریض ہے تو اللہ صحت عطا کرے، تنگ دست ہے تو اللہ تنگ دستی دور کرے، بے روزگار ہے تو خدا روزگار عطا کرے، بے اولاد ہے تو اللہ صاحب اولاد فرمائے، دل میں اور کوئی جائز حاجات رکھتا ہے اللہ وہ پوری کرے۔ لیکن جب پوچھا گیا مولا
کیفا یحیی امرکم، اے فرزند رسول بھلا ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی کیسے آپ کے امر کو زندہ کر سکتا ہے؟ ذرا یہ تو بتا دیں، یہ تو ہماری مشکل حل کر دے۔ امام معصوم فرماتے ہیں ہماری اس امر کو، مقصد کو زندہ کرنے کے لیے من یتعلم علومنا ویعلمها الناس، جو شخص ہمارے علوم کو سیکھ کر لوگوں کو تعلیم دیتا ہے وہ ہم آل محمد کے مقصد کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی امام نے اپنے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے گویا جو چناؤ کر دیا وہ علماء دین کرا۔ اب جو علماء کے ہاتھ مضبوط کرے، علماء نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کا دین بیان کرنا ہے یا محمد والے محمد کا؟ محمد والے محمد۔ تو جو علماء کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے گویا وہ مشن محمد والے محمد کو عام کر رہا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائی کو جان لیں تو وہ ہماری اتباع اور پیروی کریں۔ امام رضا علیہ السلام بتا رہے ہیں لوگوں کو، یعنی امام اس جملے میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی بتائی نہیں جاتی، ان کو ہماری نصیحتیں سنائی نہیں جاتی، ان تک ہماری تعلیمات پہنچائی نہیں جاتی۔ اگر لوگوں تک ہم آل محمد کی تعلیمات کو پہنچا دیا جائے، ہمارا پاک کلام سنا دیا جائے، تو وہ جو ناپاک کردار والے ہیں، جو بد کردار ہیں، آل محمد کی پاک تعلیمات اور پاک کردار کی روشنی میں اپنے نفوس کی اصلاح کر لیں۔ لہذا یہ فرش عذاب، یہ امام حسین ابن علی کے مقصد کو زندہ کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ پڑھنے کے لیے کون آ گئے؟ صاحبان علم، اور جب مجھ جیسا طالب علم یا علماء آ گئے، انہوں نے آل محمد کے مذہب کی اپنی بساط علم کے مطابق گفتگو کی، جوانوں کی، بچوں کی، بڑوں کی اصلاحی پیغام دیا۔ لہذا ایک شخص بھی اصلاح کر کے جائے تو آپ کا یہ فرش عذاب کا بچھانا آپ لوگوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پر سورج کی روشنی پڑے۔ اب دیکھو دنیا میں کتنا ہے، دریا ہے، پہاڑیں ہیں، صحرا ہیں، جنگل ہیں، زمینیں ہیں، مکانات ہیں، کتنی بڑی کائنات ہے۔ اے علی پوری کائنات اگر سونے سے بھری ہو اور تم اس کو راہ خدا میں انفاق کر دو، خرچ کر دو، اے علی تمہارا یہ خرچ کرنا افضل نہیں ہے، تمہارا یہ خرچ کرنا، پھر یا رسول اللہ کیا افضل ہے؟ کہا پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی ہو، راہ خدا میں تقسیم کر دو، اے علی یہ افضل نہیں ہے۔ اگر ایک شخص تمہارے وجود سے ہدایت پا جائے یہ اس سے افضل ہے۔ اب آئیں ذرا غور کرتے ہیں، تھوڑا سا ملاحظہ کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت رکوع میں ہیں۔ آنے والا سائل سوال کرتا ہے میرا اللہ بھوکا پیاسا، آ کر کہتا ہے پہلے لوگوں سے کوئی ہے مجھے لباس پہنا، میں بھوکا ہوں، میں تنگ دست ہوں، ضرورت مند ہوں۔ نبی کی کسی صحابی نے جواب نہ دیا، پھر سوال کیا، کسی نے جواب نہ دیا، پھر سوال کیا، جب جواب نہ ملا اب کہتے ہیں بار الہ تیرے نبی کی تیرے گھر میں آیا تھا، یعنی تیرے نبی کی بنائی ہوئی مسجد میں سوال کیا ہے، خالی جا رہا ہوں، سوال لوگوں سے کر رہا تھا،
جواب کسی نہ دیا. جب سوال کیا خدا سے، اب علی ہیں خدا کی بندگی میں، علی ہیں خدا کی بندگی میں. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں علی نے یہ جواب کیسے دیا؟ سائل نے خدا سے سوال کیا، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سائل آگے بڑھا، انگوٹھی کو اتار لیا. اللہ نے علی کی شان میں آیت نازل کر کے بتا دیا کون ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات دینے والے. محمد علی کے عمل میں اتنا خلوص تھا، علی کے عمل میں اتنا خلوص تھا. علی نے اشارہ کیا، خدا کی بارگاہ میں سواری نے سوال کیا، علی نے اشارہ کیا. خدا کو علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خدا نے علی کی شان میں آیت نازل کر دی. تاریخ کہتی ہے ایک صاحب نے اسی مسجد میں کھڑے ہو کر 70 مرتبہ 70 انگوٹھیاں حالت رکوع میں دیتا رہا. لوگوں کو کہتا رہا جب میں رکوع میں جاؤں آنا میں بھی تمہیں انگوٹھی دوں گا. 70 مرتبہ انگوٹھیاں دے دی، ایک مرتبہ بھی ایک حرف نازل نہ ہوا. لوگوں کی رضا کے لیے انگوٹھیاں دینے سے آیتیں نازل نہیں ہوتی، جب رب کی رضا کے لیے ہو. یا جب رب کی رضا کے لیے ہو. پھر کہنے والے نے کسی نے یہ بھی کہہ دیا، برادران اسلام میں سے کسی بڑے مفسر نے، کہنے والے نے کہہ دیا کہ علی کا یہ انگوٹھی دینا یہ کوئی فعل کثیر تو نہیں ہے. فعل کثیر سمجھتے ہیں کیا؟ فعل کثیر تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی دیکھیے علی کے حق میں تعصب ہے. فعل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں ایسا کام کرنا، زیادہ کام، مثلا مثال کے طور پر کوئی ایسے پنکھا لے کے ایسے ہوا دیتے رہنا خود کو، یہ فعل کثیر ہے جس سے نماز کی شکل ختم ہو جائے. دیکھنے والے کہیں گے نماز نہیں پڑھ رہا، نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی نماز میں ایسا کام کرنا کہ جس سے یہ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا. کسی نے یہ کہہ دیا کہ علی فعل کثیر تو نہیں کر رہے. میں کہوں گا کتنا علی کے بغض میں آگے چلا گیا. او اللہ علی کی شان میں آیتیں نازل کرے، تو یہ تلاش کر رہے یہ فعل کثیر تو نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد. علماء کی زیادت و سلامتی کے لیے باواز بلند سلام. لہذا اب دیکھیں مولا علی نے انگوٹھی دی، اس میں کتنا خلوص تھا. انگوٹھی کتنی تھی؟ انگوٹھی ایک تھی. تو کیا یہ انگوٹھی مولا علی نے جو دی یہ پوری کائنات کے سونے کے برابر تھی؟ یہ اس کی قیمت کم تھی. اگرچہ صاحب صواعق المحرقہ علماء اہل سنت میں سے علامہ ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے، یہ جو انگوٹھی دی تھی مولا علی نے، جو جنگ کے غنیمت کے اموال میں سے ملی تھی، اس کی قیمت یہ تھی شام کی گورنمنٹ کے پورے سال کا خرچہ. اس کے اندر اتنا قیمتی یاقوت تھا، آج بھی قیمتی یاقوت ہے. جب میں نجف شہر میں تھا تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کرنا چاہی، تو جس میں معلوم ہوا کہ جو ملکہ الزبتھ ہے اس کے تاج میں جو یاقوت جڑا ہے وہ کئی ملیارڈ ڈالر کا ہے. تو یعنی یاقوت دنیا میں قیمتی سے قیمتی ہے. تو علماء اہل سنت میں سے مورخ صواعق المحرقہ میں کیا کہتے ہیں، شام یا یمن دو ملکوں کا ان کے سال گورنمنٹ کے سال کا جو بجٹ ہے اس کے برابر قیمت تھی اس انگوٹھی کی. لیکن پھر بھی پوری کائنات کی قیمت کے برابر، سونے کے برابر نہیں تھی. تو جس علی کی ایک انگوٹھی
اللہ کو دینا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے علی کی شان میں آیت نازل کر دی. تو وہ علی اگر پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی راہ خدا میں صدقہ کر دے تو اللہ اس کو کتنا پسند کرے گا. پیغام پہنچا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یا علی پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی راہ خدا میں صدقہ کر دو. اتنی فضیلت نہیں ہے ایک شخص تمہارے وجود سے ہدایت پا جائے گی افضل ہے. اور فرش عذاب اس بچھانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر 10 دنوں میں ایک انسان ہدایت پا جائے. آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بہت کچھ قربان کیا. اس قربانیوں میں زہرا جلال حسین نانے کی شہر کو چھوڑنے پہ مجبور ہے. 28 رجب کی رات ہے. زہرا جلال نانے کے مزار پہ سر رکھ کے رو رہا ہے. یہ ایک مرتبہ آنکھ لگی. روایت کہتی ہے یا حسین نے کہا نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں رکھ لیجئے. روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے جب یہ روتے ہوئے نبی کے ساتھ گلے لگے سید رسول نے فرمایا الرجوع، او میرا لال حسین ابھی تجھے دنیا میں جانا ہے، ابھی تجھے منزلت شہادت پہ فائز ہونا ہے. اے زہرا کا لال حسین، اے امت کے نانے کی امت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہے. اے نانے کی مزار سے رخصت ہو کے ماں زہرا کی قبر سے ودا کیا، بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر سے ودا کیا. اے حسین نے کیسے چھوڑا ہے مدینہ. روایت کہتی ہے جب حسین مظلوم آئے ہیں نا اپنے گھر میں، ادھر سے آواز دی ہے اور جوانان بنی ہاشم تیار ہو جائے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. روایت کہتی ہے یہ آواز اور جب علی کی پردے دار بیٹی زینب کے کان پہ پڑی اور بی بی یہ برداشت نہ کر سکی، فغویت علیہا، اے بی بی غشگا کے زمین پر گری. اجرکم اللہ، آج گھر ہے، اے کوئی بی بی دوڑ کر پانی لائی ہوگی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا اور میں کہوں گی یا سیدہ آج اپنا گھر ہے، آپ سے یہ برداشت نہ ہوا، اے نانے کا شہر چھوڑ رہے ہیں، اللہ جانے آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی. اور جب 70 قدم پہ اے جب وہ منظر دیکھے گی وَالشِّمَرْ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اے شمر حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا ہے. وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اے حسین مظلوم کی ریش مبارک کو پکڑا. وَلَتَمْ عَلَىٰ خَدِّهِ، اے ان رخساروں پہ جسارت کرنے لگا اور جن رخساروں پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے. اجرکم اللہ زادارو. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بی بی ام سلمہ آئی، کہتی ہے حسین اور مجھے نبی نے بتایا تھا، اور جب میرا حسین عراق کی طرف جانے لگے اے میرے حسین کی خیر نہیں ہے، اور مجھے مصطفیٰ نے یہ شیشی دی تھی، کہا تھا ام سلمہ اسے محفوظ رکھو اور جب یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. روایت کہتی آقا حسین فرماتے نانی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھی کچھ دکھاؤ. روایت کہتی آقا نے کہا نانی میری 2 انگلیوں میں ذرا دیکھے، اور بی بی ام سلمہ نے حسین کی 2 انگلیوں میں نگاہ کی. یا میدان کربلا اور روز عاشورہ کا منظر، کئی حسین شہید ہو رہے ہیں تو کئی علی اصغر کا لاشا. اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے آقا حسین نے باعجاز امامت اور کربلا سے کچھ خاک اٹھا کر دی. کا نانی اس کو بھی
ایک شیشی میں بند کر لیجئے، اور جب یہ دونوں شیشیاں اور جب خون بن جائے سمجھ لیں حسین اس دنیا میں نہ رہا۔ اجرکم اللہ دادارو، روایت کہتی ہے ہائے آل محمد کا یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ آیا ایک وقت اے بی بی ام سلمہ نے دیکھا اے عصر کا وقت ہے، اے شیشیوں سے تازہ خون جوش مار رہا ہے، اور بی بی سیل میں دوڑتی ہوئی واہ محمد واہ علی کی صدا آئے بلند کر رہی ہے۔ اے ارباب اذان نقل کرتے ہیں اور بی بی کبھی اٹھتی ہے اور کبھی بیٹھتی ہے، اور میں کہوں گا بی بی ام سلمہ اور تو نے تو شیشیوں کا خون دیکھا اور تجھ سے برداشت نہ ہوا، اے کاش ذرا ہوتی کربلا اور ذرا پوچھ زینب سے، اور جو بھیا کا 70 قدم پہ دیکھ رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے ابن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے عمر ابن سعد بے حیا کھڑا دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ مارا جا رہا ہے۔ جب اس بے حیا نے کوئی جواب نہ دیا، علی کی بیٹی نے اشقیاء کی طرف رخ کر کے کہا اما فیکم مسلم، اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون